تھے وہ آپ سے خطاب کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ سید القوم فیض میں دو برکات میں اور ترقیاں عطا فرمائے اور موجیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم و اور طعام شرینی بنائی جاتی ہے، اور وہ فقراء ہوتا، نفلی ہوتا ہے، اور نفلی صدقہ جیسے فقیر کھا سکتا ہے ایسے امیر بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یعنی طعام پکانا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور وہ سب تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور جو کچھ طعام پکایا جائے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے ثواب کا سوال کرنے کے بعد اللہ سے یہ التجا کرنا کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ صدقات کیے ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، تلاوت کی ہے، اس کا ثواب اپنے ان بندوں کی روحوں کو پہنچا دے۔ یہ ہے 11ویں شریف کی حقیقت، اور اس کو شریعت میں ایصال ثواب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین، بلکہ اہل سنت و جماعت کے چیف جسٹس ان کو کہا جاتا ہے، علامہ علی بن سلطان القاری حنفی
जलील कद्र मुहद्दिस मुफस्सिर मुहक्किक, आपने उलमाए मिल्लत का 14 सदियों से इजमा नकल किया है कि इत्तफका अहल सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत व जमात में इस मसले के अंदर कोई इख्तिलाफ ही नहीं, सब अहले सुन्नत व जमात इस पर मुत्तफिक हैं कि आप जो कुछ दुआ करते हैं और जो कुछ सदकात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सब का सवाब जिन जिन मोमिन बंदों को आप बख्शते हैं उनको रूहों को पहुंचा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को, तिलावत को, जिक्र को, तुआम को उनके हक में कबूल फरमा लेता है और इसके सदके में जिन लोगों को बख्शा जाता है, अगर वो गुनाहगार मोमिन हो तो उनके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और अगर वो बख्शे हुए मोमिन हो तो इनके सदके में अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमा देता है। यानी यंतफिऊना मिनल अहयाए इलल अमवात या लिल अमवात, कि जो कुछ भी जिंदा लोगों की तरफ से मुर्दा के लिए, फौत शुदा के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करके पेश किया जाता है, अल्लाह ताला उसका नफा मुर्दों तक पहुंचा देता है। और ये मुर्दे का इतलाक जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना इसकी हकीकत भी अभी बाद में अर्ज करता हूं। मतलब ये है जो आलम दुनिया में मौजूद नहीं है, आलम बरज़ख में मौजूद है, अगर वो मोमिन है, गुनाहगार है, तब भी उसकी रूह को पहुंच जाता है, और नेकोकार है तब भी उसकी रूह को पहुंच जाता है। ये तो एक मुत्तफिका मौक़िफ़ था जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया। अब जो लोग अहले सुन्नत व जमात में हों और उनका ये ख्याल हो कि ये काम ऐसा नहीं हो सकता, तो वो अहले सुन्नत से खारिज हैं, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात में कोई भी इसका मुनकिर नहीं है। और अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह सुदूर में भी और तफसीर दुर्र मंसूर में भी इस पर इजमा नकल कर दिया है। आपने भी, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि ये कुरान पाक की दलील से साबित है कि जिंदे जो भी अमल करते हैं नफली, अगर वो चाहें तो उसका सवाब अपने गुजरे हुए की रूहों को पहुंचा सकते हैं। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इसकी दलील हजरत अल्लामा सयूती ने कुरान पाक से नकल की है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि जो मुसलमान फौज शुदगान मुसलमानों के बाद आए हैं उनका तरीका क्या है। उनका तरीका यह नहीं कि वो कहीं वो जो मर गए हैं वो बस वो मर गए हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं है, वो आदम माज है उनके लिए, ये तरीका नहीं है उनका। यक़ूलूना, बल्कि वो कहते हैं, बाद आने वाले पहले जाने वालों के लिए क्या कहते हैं, यक़ूलूना कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना, या अल्लाह हमें भी बख्श दे, वाली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो हमसे पहले ईमान वाले चले गए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। पहले वालों को कहें
کے سمجھانا ہماری بھی عادت ہے. او خدا اللہ نہیں اور جب یہ سب جاؤ اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دو اور اس کی نیکیاں قبول کر کے جنت میں داخل کرو. خدا کے بندو یہ سب باتیں حدیث میں احادیث طیبہ میں موجود ہیں. ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے. جو بات اللہ رسول نے فرمائی ہے ہم آپ کے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں. لیکن یہ لوگ وطنی فطرت کے دشمن ہیں. بندوں سے کوئی عذاب ہے, چڑ ہے ان کو کہ ہم بخشوانے نہیں دیں گے, کوئی ایسی صورت تمہیں نہیں کرنے دیں گے کہ جس سے تمہاری کوئی رعایت ہو جائے. میں نے کہا کیا قصور کیا ہے ان بندوں نے تمہارا کہ تمہارا وقت ان پہ ڈیوٹیاں لگا رہے. جی یہ سب صورتیں ہیں بخشش کی. اور ہم کوئی دوزخ کے چوکیدار تھوڑے ہی ہیں کہ ہر وقت دوزخ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے لوگوں. جو بات ہے مومنوں کے لیے اللہ رسول نے فرمائی ہم بیان کر رہے ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. امیدیں بڑی ہیں مومن, بڑی امیدیں ہیں. لیکن انسان زندگی میں اگر کچھ متوجہ ہو جائے, زندگی میں کچھ توجہ کرے تو بات بڑی ہے, بات بڑی ہے. لیکن جو چلے گئے ہیں وہ اب توجہ کیا کریں گے؟ اب وہ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. مسئلہ عرض کر دیا آپ حضرات کے سامنے. اب یہ مسئلہ عرض کروں گا اختصار کے ساتھ. اختصار تو پہلے ہی نہیں رہا. اچھا جی 5 منٹ میں یہ بات عرض کروں گا جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے روشنی میں. اور یہ حضور غوث پاک کا قول مبارک بھی ہے اور آپ کا عمل مبارک بھی ہے. ایسا ہے فرمایا ہے حبیب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. اے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کی قوم میں سے کوئی بندہ تمہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو اور پھر میرے اور تیرے دشمن سے دوستی بھی رکھتا ہو. آہستہ کہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. مومن بھی ہو اور اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی بھی رکھے, ایسا مومن تمہیں نظر نہیں آئے گا. تو مسئلے کی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ خدا رسول کے دشمن سے دوستی کوئی مومن نہیں رکھ سکتا. بولو نا کوئی مومن. یہ شاید میں حکم. اور اللہ رسول کا دشمن دور کا ہو تب نہیں رکھے گا. کیا مطلب؟ تو دوسرے ملک کا ہو تو دوستی نہیں رکھے گا نا. لو کانو آباہم, اگر اللہ رسول کا مخالف ان کا باپ بھی ہو تو باپ کو بھی دوست نہیں رکھے گا. او ابناہم, بیٹا بھی اگر خدا رسول کا مخالف ہے تو بیٹے کو بھی دوست نہیں رکھے گا. او اخوانہم, اگر بھائی اللہ رسول کا مخالف ہے تو بھائی کو بھی دوست نہیں رکھے گا. ذرا مشکل لگتا ہے اس لیے سبحان اللہ آہستہ کہتے ہو. او رسول کے دشمنوں سے گستاخوں کا سنگ ہو جائے, فرمایا یہ اس سے بھی دوستی نہیں رکھے گا. کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسئلہ ذرا مشکل ہے جی. کہا جی برا بھائی چھوڑ دو ووٹ نہیں ملیں گے, پتر چھوڑ دو نوٹ نہیں ملیں گے. نہیں ملیں گے نا, تو پھر چھوڑیں گے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ مولوی جی آیت تو پڑھتی آپ نے, ملے گا کیا؟ کہ پتر بھی چھڑ دئیے, ماں باپ بھی چھڑ دئیے, بہن برا بھی چھڑ دئیے, گھر بھی چھڑ دئیے, برادری بھی چھڑ دئیے, جائیے کدے ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سب کو چھوڑو گی اگر میرے لیے اور میرے رسول کے لیے تو میں تمہیں ایمان کامل عطا فرما دوں. کاتب فی قلوبہم الایمان, ان کے دلوں پر میں ایمان کی مہریں لگا دوں گا, پکے مومن ہو گئے. اب سودا تم ہے یا کہ گستاخ, میرے محبوب کا گستاخ تمہارا باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, یا اس کو رکھ لو یا ایمان رکھ لو.
بولو نا سبحان اللہ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اور مسلمان بھائیوں، الدین النصیحہ، دین خیر خائی اور بھلائی کا نام ہے. اور یہ خیر خائی اور بھلائی کے طور پر مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھائی ہوں نا یا بیٹے ہوں، لوگ کہتے ہیں بامان ہے بھائی، بامان یعنی بازو ہیں، مضبوطی ہیں جی. لیکن انہی بازوؤں پہ اٹھا کر یہ جب قبر میں پھینک آتے ہیں قبر میں، نہ کسی بیٹے کا بازو نہ کسی بھائی کا بازو. اس فانی زندگی میں یہ تصور ہے کہ یہ بازو ہے، لیکن سب بازو ٹوٹ گئے، کوئی بازو کام نہیں آئے گا. قبر میں کسی کا بازو کام آئے گا تو جناب محمد مصطفیٰ کا بازو. بولو نا سبحان اللہ. اور یہ زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی تو فانی ہے. اور کہو نا یہ زندگی فانی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں فانی، بڑا ٹھٹے دے وچ. خدا کے بندو، قیامت کا ایک دن قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ. ایک دن قیامت کا کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا. کتنے سال کا؟ لو یہ بھی مولویوں کا مسئلہ سمجھ لیا آپ نے. وہ قرآن کا ہے ایک دن کتنے سالوں کا ہے؟ 50 کہنے سے سواد ہی نہیں رہا، آنکھو 50,000 سال. بس تو 50 کے تکلف نے مسئلہ ہی کمزور کر دیا. 50,000 سال کا ایک دن ہے. قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا؟ اور بزرگوں، دنیا کی زندگی کتنی؟ نہیں 50 ہو جاندی، 50-60. اور جن کی اس سے اوپر ہو جائے لوگ ان سے انٹرویو پھر کرتے ہیں، بابا جی تہاڈی لمبی زندگی دا کی راز ہے؟ انہوں نے آخیا میں لسی پینا تاں جیوندا رہنا. جنگ اخبار میں انٹرویو چھپتے ہیں، بابا جی آپ کی لمبی زندگی کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا 4 زیادہ کھانا میں. اب بتاؤ، یہ بھی ایک شغل بنا لیا اخبار والوں نے. بڈھوں سے وہ مضبوط لیتے ہیں، ساری زندگی میں سریوں دا تیل لایا، اس تو زندگی بڑھ گئی میں. تو ایک کسے بابے دے منہ نہیں نکلیا وہ جتنی اللہ نے مقدر کی تھی میں جیونا وہاں پیا اتنا. کوئی آدھا جی میں لسی پینا تو کوئی آدھا ککڑ کھانا. لسی اور ککڑوں سے زندگی لمبی ہو جاتی تو کوئی بادشاہ نہ مرتا. کہو نا سبحان اللہ. یہ رب نے جتنی مقدر کی ہے اتنا جینا ہے بھائی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اجل مقرر ہے نہ اس سے ایک آن بڑھ سکتی ہے نہ ایک آن کم ہو سکتی ہے. کہو نا سبحان. قانون یہی ہے، لیکن کبھی کبھی قانون اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ قانون بدل دیتا. اور یہ بھی حدیث ہے، یہ نہ کہنا اپنی طرف سے کہتا. ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا میرے بعد ایسے غبار آلود ولی ہیں، گرے پڑے بندے ہیں کہ اگر میری تقدیر پہ قسم اٹھا دے تو میں تقدیر بدل کر بھی ان کی قسم پوری کر دیتا ہوں. اسی لیے میرے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہتے ہیں آب حیات کا ذکر ہوا تو سرکار کو کیفیت، خاص کیفیت محبوبیت والی طاری ہو گئی. فرمانے لگے چپ کرو آب حیات کا ذکر کرنے والے، یہ میرا پیالہ پانی کا جھوٹا جو میں نے ابھی پیا ہے اور بچا کے رکھا ہے، جو یہ پی جائے 1000 سال تک تو وہ بھی نہیں مر سکتا. کہہ دو نا سبحان اللہ. تو کہتے ہیں آپ کے ایک خادم نے اٹھایا اور پیالہ پی لیا. پیالہ پی لیا تو حضرت خضر کے ساتھی بنا دیے گئے، 1000 سال تک جی رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن قانون وہی ہے. فرمایا جب آ گئی اور 100 سال زندگی اگر ہو، آپ خود سوچیں تو 50,000 سال کے ایک دن کے، ابھی جو بعد کی دائمی زندگی ہے وہ تو باقی ہے، اس 50,000 سال کے ایک دن کے یہ 100 سال تو 5 منٹ بھی نہیں بنتے. جو ایک دن 50,000 سال کا ہو، یہ 100 سال تو اس کے 5 منٹ بھی نہیں بنتے، اس دن کے بنتے. تو یہ 5 منٹ کے دھوکے میں ساری زندگی خراب کر لی. نہیں سمجھ آئی؟ آدھے جی لذت لینی ہے، وہ لذت لینی تو اس 5 منٹ میں کیا لینی ہے تو پھر ادھر چل کے لے. اسی لیے اللہ کا ولی کا دل دنیا میں نہیں لگتا. دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتا ہے یہاں صرف جی لوں،
رب کی رضا کے لیے، اور آخرت کی ساری زندگی اللہ دے دے گا میری رضا کے لیے۔ گھاٹے کا سودا تو نہیں، تھوڑی فانی زندگی دے کے باقی زندگی اپنی رضا والی لے لو، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں دل لگانے کا فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا دل لگانے کی جا ہے مومن۔ ولی اللہ کا یہی سبق ہوتا ہے، فرمایا یہاں سے گزر جا آنکھ بند کر کے، اور پھر کھول وہاں آنکھیں جہاں آنکھ کھولنا بڑا مشکل ہو جائے، وہاں کھلیں گی آنکھیں۔ اہل اسلام، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جہاں بازو ٹوٹیں گے سب کے، بھائی بازو ہیں، بیٹے بازو ہیں، فرمایا یہ بازو جہاں قبر میں کام نہیں آئیں گے، وہاں کس کے بازو کام آئیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، بولو اگر آتا ہے تو، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی اگر معاذ اللہ گستاخ ہو رسول اللہ کا، فرمایا اس طرح نکال دو اپنے دل سے جس طرح مکھن کے پیڑے سے بال نکال دیے جاتے، کوئی تکلیف بھی نہ محسوس کرو، ذرہ برابر بھی تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے اپنے دل سے اسے نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے رکھا ہے وہ سب سے زیادہ حبیب ہے۔ نبی پاک کا گستاخ، اولیاء اللہ کا گستاخ تمہاری نسل میں ہو جائے خدا نخواستہ، بلکہ میں تو یہ جملہ جب بولتا ہوں اتنا کانپتا ہوں کہ یا اللہ کہ اس شخص کو ابتر مار دے، ہماری اولادوں میں اگر کوئی گستاخ ہو تو اس سے نہ ہونا بہتر ہے، یا اللہ ابتر مار دے، اوتر مار دے، لیکن ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ نہ پیدا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گستاخ بڑی ضرر والی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائی اولاد قبیلے میں سے بھی کوئی گستاخ ہو تو اس کو چھوڑ دو، میرے حبیب کو رکھ لو، کہو نا سبحان اللہ۔ اس کو چھوڑو۔ قرآن پاک کی آیت اور میرے حضور غوث پاک نے فتوح الربانی میں خود خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر نسل میں بھی کوئی بد عقیدہ ہو، اولاد میں بھی، اس آیت کریمہ کی تقریر فرما رہے ہیں حضور غوث پاک خود 11ویں شریف میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، 11ویں شریف کے ختم میں حضور غوث پاک نے خود خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اسی آیت کریمہ کے تحت کہ اگر خدا نخواستہ ماں باپ بہن بھائی یا اولاد میں یا قبیلے میں کوئی ایسا بد عقیدہ پیدا ہو جائے، آئے تو سلام نہ کرو، بیمار پڑے تو پوچھنے مت جاؤ، مر جائے تو جنازہ مت پڑھو، اور تعزیت کے لیے اس کی اولاد کے پاس مت جاؤ، اور اگر زندہ ہو تو اس کی مجلس میں مت بیٹھو، کلام اس سے مت کرو۔ کیوں؟ فرمایا جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے خلاف سے نہیں بولتا، تو جو رسول کا ہو گیا وہ گستاخ سے کیسے ہم کلام ہو؟ زور سے کہو نا سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نہ ہی کہتے تو اچھا تھا، میں نے کہا نہ کہتے تو ہم پیدا کس لیے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا لمبا قد دیا ہے اور کھانے پینے کو یہ صحت دی ہے ساری، یہ کس لیے دی ہے؟ یہ اسی لیے تو دی ہے کہ میرے محبوب کی عظمت بیان کرو۔ یہ نہیں کرنا تھا تو پھر جینا کس لیے؟ اس سے مر جانا بہتر نہیں ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، بولو نا، دشمن احمد پہ، چلو کچھ تو کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور ذکر ان کا، کہو نا سبحان اللہ، ذکر ان کن کا؟ مدینے والوں کا، ذکر ان کا
کیجئے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے آہا چھیڑنا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے کہو یا رسول اللہ 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 کی کثرت کیجئے یا رسول ہم جن کو پکارتے ہیں لجپال ہیں، وہ جو پکار کے دیکھیے کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے. میں قربان صدائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. تو دوئیں گھر نہیں راندے بھائی ہیرے، یہاں رانجا یہاں کھیڑے، وابی بھی رکھو تو مذہب بھی رکھو، یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ تو قضیہ جو ہے نا، قضیہ مانعت الجمع ہے. منطقی کہتے ہیں نا قضیہ مانعت الجمع ہے. وابی کی محبت حضور کی محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتی. جو مرضی ہے رکھ لو، یا وابیوں سے محبت رکھ لو یا حضور سے محبت رکھ لو. اگر حضور کی محبت رکھنی ہے تو حضور کے گستاخوں کی محبت اس دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک بوتل میں آب زمزم اور شراب کیسے جمع ہو سکتی؟ نہیں سمجھ آئی. محبت رسول پاک ہے، وابی کی محبت پلیت ہے، اور پاکی پلیتی آپ نے ایک جگہ کیسے جمع کر دی؟ ایک چیز رکھو، یا کملی والے کی محبت رکھو یا گستاخ کی محبت رکھو. اور ہمارا اور یہ بے ایمان لوگ ہر وقت یہ بات کرتے رہتے جناب علم نہیں تھا حضور کو، اختیار نہیں تھا حضور کو. اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو میرے والد صاحب ہیں نا، میرے ابا جی، ان کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھے، سارے علوم کے حافظ تھے وہ، لیکن تھے نابینا، آنکھیں نہیں تھی. اب اگر کوئی شخص میرے سامنے آ کے یہ کہے تیرے باپ کی تو آنکھیں نہیں تھی، حالانکہ تھی نہیں، اس کے باوجود مجھے برداشت نہیں ہوگا. بدلے لفظ اگر ایسا بولے ہاں تھی بھی نہیں، اس کے بعد آپ کے والد کا ہاتھ نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے بھائی تو تو کسی جو ہے نا ٹنڈے کا بیٹا ہے، یا کسی کے پاؤں خراب ہے ابے کے تو کہے تو کسی لولے کا بیٹا ہے، اگرچہ باپ لولا بھی ہو برداشت ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ. او خدا کے بندو، کسی کا باپ نابینا ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ کٹا ہوا ہو لولا اور لنگڑا ہو سکتا ہے اور ٹنڈا ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا جس کو محبت ہے باپ سے برداشت کر سکتا ہے؟ بولو. انہوں نے کہا اس ایک بات کا ذکر نہ کرو اور کوئی کرو. یہی کہے گا نا، جو ایک عیب ہے میرے باپ میں اس کو بیان نہ کرو، کوئی اور بیان کرو، یہی کہے گا نا. اور یہاں تو عیب ہیں، محبت ہو تو بیان نہیں کیے جاتے، اور اس محبوب میں کیسی عیب بیان کرتے ہو جس میں عیب ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر جو سن لے وہ بھی بے غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ باپ کے بارے میں تو نہیں سن سکتا، حضور کے بارے میں سن کے کہتا کوئی بات نہیں، رواداری کرو. یہ رواداری ہے یا بے غیرتی ہے؟ باپ کے بارے میں تو خون میں گرمی آتی ہے، حضور کے بارے میں خون میں گرمی نہیں آتی، پھر دین کس بات کے لیے اختیار کیا؟ کہہ دو نا سبحان اللہ. سمجھو مومنو، ہم حضور کے ہیں، اور علماء ملت اسلامیہ کا کیا فیصلہ ہے سن لو. یہ میں اپنی رائے نہیں جھاڑ رہا ہوں آپ کے سامنے. 500 علماء ہند نے لکھ دیا کہ کملی والے آقا کے کپڑے میں اگر کوئی مٹی لگی ہوئی ہو اور کوئی آدمی یہ کہہ دے معاذ اللہ کہ حضور کے کپڑے تو گندے ہیں، 500 علماء ہند نے لکھا وہ اسی وقت کافر ہو جائے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے سوال آیا کہ کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی ہو تو عرف میں گندا ہی کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں عرف میں گندا،
عرف میں ہمارے بولی میں تو کپڑا مٹی والا ہو تو گندے ہی کہتے ہیں. تو اب ایسا اگر ہو تو کیا کہیں ان کا ہو. سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بے ایمان کا منہ چلے جو یہ کہے معاذ اللہ حضور کے کپڑے گندے ہیں. اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے بھی دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے. سنیوں گستاخ رسول اور آپ کی جبلت الگ ہے، فطرت الگ ہے، مٹی الگ ہے. اللہ کی قسم گستاخ رسول کے ساتھ ہماری قبریں اور ٹکڑے بھی جمع نہیں ہو سکتے. زندہ ہوتے ہوئے ہم اس کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ کیوں؟ وہ گستاخ ہے، حضور کا علم تولتا ہے، حضور کا اختیار تولتا ہے، ان کو اپنے جیسا اپنی مثل بشر کہتا ہے. ارے وہ تو وہ ہے لو قال لنال النبی نعیل ذکفارو، جو حضور کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. حضور کی جوتی کی توہین کرنے والا بھی مسلمان ہے. آہستہ بول کے کیا کرتے ہو؟ زور سے کہو. تکلیف دے رہا ہوں میں آپ کو. ہمارا تو اعتقاد یہ ہے اگر سر پہ رکھنے کو مل جائیں نعل پاک کے ہم تو ان کو اپنا مقتدا پیشوا مانتے ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، مل جائے نا، مل جائے تو پھر ہم کیا کہیں؟ تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. سر کا تاج سمجھیں گے اسے. اور یہ ہے ایمان. بولو یہ ہے ایمان. ایسا بچہ کبھی گوارا نہ کرو. اس کو کہ تو ہماری پشت سے پیسہ پیدا کیسے ہو گئی؟ علمان کہ ایسا بھی ہمارے پشت میں تھا. کیسا؟ جو علم تولے سرکار کے. فرمایا رب نے تو ان کو معلم بنا کے بھیجا. تو معلم اسے بنا کے بھیجا جاتا ہے جسے پورا نصاب پڑھایا جاتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. میں اپنے درسوں میں تقریروں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معلم حضور کو تبھی بنایا جب کائنات کی کنہ اور حقیقت ہر چیز حضور کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے. نہ رکھی ہوتی تو معلم کائنات کیسے بناتا؟ اس لیے دوسرا باز حضور غوث پاک کا میں فتوح الربانی سے آپ کے سامنے کیا پیش کیا ہے کہ گستاخ ہو رسول اللہ کا یا گستاخ ہو صحابہ کا یا گستاخ ہو اولیاء کرام کا، اس کے ساتھ سنی کا کوئی رشتہ نہیں. اس کی فطرت الگ ہے، اس کی فطرت الگ ہے. اور دوسری قوم کا ہو، دوسرے ملک کا ہو، دوسرے بر اعظم کا ہو، اس کی بولی اور ہو لیکن عاشق ہو رسول اللہ کا، وہ آپ کا بھائی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ وحدت ہے جو حضور نے پیدا فرمائی. ہم حضور کے در کے حوالے سے پہچانے جائیں. کاش ہم پہچانے جائیں در رسول کے حوالے سے. بس یہی پہچان ہے دوستو، یہی پہچان ہے. اور یہ پہچان قیامت کے دن کام آئے گی. جو یہ پہچان رکھیں گے رسول اللہ کے لوا کے سامنے، حضور کے جھنڈے کے تلے سب کو جگہ ملے گی اور نجات کی کشتی میں سوار ہوں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.